अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाज़िर। नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर जो है वो पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के हवाले से बात करेंगे। गैर कानूनी गुर्दों की पैवंदकारी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसा गिरोह जो कि लोगों को, सादा लोगों को वर्गला कर जो है वो उनका गुर्दा निकाला जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं या नहीं पैसे दिए जाते, ये एक बड़ा मामला है। मुतअद्दिद गिरोह पकड़े भी गए हैं। एक मरतबा फिर एक 14 साल बच्चा जो लाहौर का रहायशी था, उसको वर्गला कर जो है वो पिंडी में ले जाया गया और वहाँ पर जो गुर्दा निकाल लिया गया। इस बारे में पता लगा कि एक फॉरेनर को गुर्दा लगाया गया। इस पूरे मामले के ऊपर आज फिर पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी से बात करते हैं, डीजी पंजाब ह्यूमन ऑर्गन अथॉरिटी से बात करते हैं, उसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस से बात करते हैं। उनसे पूछते हैं कि इस तरह का गिरोह का खात्मा कब होगा और कौन कौन सी ऐसी तरमीम लाई जा रही हैं कि इसके एक्ट में सख्ती लाई जाए, ताकि जो है वो जो भी पकड़े जाएँ उनके खिलाफ उनको सख्त सजा हो और दोबारा इस काम में वो मुलव्वस ना हो। आइए चलते हैं और बात करते हैं। आज भी चूँकि आप प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी, आज भी बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि वो गैर कानूनी पैवंदकारी करवा लें। जिस तरह केस भी अभी एक 14 साल बच्चे का सामने आया, उसको वर्गला कर वहाँ पर पिंडी लेकर जाया गया और उसका गुर्दा निकाल लिया। तो सर, आप क्या समझते हैं कि ये कितना नुकसानदेह होता है? क्या इस तरह की पैवंदकारी को आप कितना नुकसानदेह समझते हैं? क्या ये करवानी चाहिए? देखिए, ये तो नुकसानदेह तो एक पहलू, अलग पहलू है, लेकिन ये करवानी तो बिल्कुल गैर कानूनी है। ये इसकी तो कहीं पर भी गुंजाइश नहीं। जब से 2010 के अंदर हमारा ये सेंट्रल एक्ट बना था फेडरल गवर्नमेंट का, उसके बाद ये 2012 के अंदर पंजाब में ट्रांसफ़र हुआ है। तो एक चीज़ मैं आपके तवस्सुत से नाज़रीन को बता दूं कि 2012 के बाद सब्सटेंशली जो इलीगल ट्रांसप्लांटेशन उसका ग्राफ नीचे आया है। ये बिकॉज ऑफ दिस एक्ट, क्योंकि इसके अंदर सज़ाएँ भी थीं, उसके अंदर हमारी विजिलेंस कमेटियों की फॉर्मुलेशन हुई, डिस्ट्रिक्ट जो हमारे DPOs RPOs हैं वो एक्टिवेट हुए। तो पहले जिस तरह रैम्पेटली होता था 2010 से पहले, जैसे पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा नेशनली या इंटरनेशनली हाईलाइट भी हुआ है, तो उसके बाद ये डाउन दी कारपेट गया, ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ ये। तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गैर कानूनी। तो गैर कानूनी है, लेकिन और दूसरा पहलू जो लोग, बहुत सारे पेशेंट हमने देखे हैं कि उनकी डेथ हो जाती है। जी, वो इसलिए कि ये जो हमारे SOPs हैं, जो हमारे रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स के साथ हमने बनाए हैं फॉर अ लीगल ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस, जैसे कि हम लोगों ने एवेल्यूशन कमेटी बनाई है रजिस्टर्ड हॉस्पिटल की। रजिस्टर्ड हॉस्पिटल को हम लोग एक तकरीबन कोई 10 से 15 सफ़े का एक R फॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग उनको रजिस्टर्ड करते हैं ताकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक कंप्लायंस करें। उसके बाद फिर हम उनकी वैल्यूएशन कमेटी दोनों डोनर्स और रेसिपिएंट को चेक करती है और फिर फाइनल चेकिंग हमारी यहाँ पर टेक्निकल कमेटी करती है। ये 2 टायर चेक है जिसके अंदर हम नादरा से वेरिफिकेशन करवाते हैं और ये इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है कि इस सिस्टम से कहीं पर भी कोई लीकेज नहीं हो सकती इलीगल या गैर कानूनी ट्रांसप्लांटेशन की। जी, और हमने कई केसेस ये हैं अपनी टेक्निकल वैल्यूएशन कमेटी के अंदर पिछले 3, 4, 5 महीनों के अंदर वो पकड़े भी हैं और हमने दोबारा भेजे हैं इंस्टीट्यूशंस के अंदर जी, आपसे रिविज़िट करें। तो जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल है वहाँ पर तो ये एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर है जी हैं। तो दूसरा ये कि पोस्ट ट्रांसप्लांट हमारी टीमें जो हैं वो जाती हैं और वो ये वेरीफाई करती हैं जाके। अभी रिसेंटली हमने इस मैकेनिज़्म को और बेहतर किया है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। जैसे कि हमारी टीमें जाती थी पोस्ट ट्रांसप्लांट, तो वो ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट और जिसने गुर्दा दिया दोनों के जाके देखती थी, तस्वीरें खींच के, और वो फिर हमारे पास आके साइन करवा के तो उसको सबमिट रिपोर्ट को करवाते थे। तो मैंने देखा है कि इसके अंदर कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास व्हाट्सएप पे आई हैं कि कुछ हॉस्पिटल्स ने ये काम भी शुरू किया है कि ये रिपोर्टेड था, हमारे पास इसके एविडेंसेस थे, जस्ट रिपोर्ट फ्रॉम मीडिया एंड फ्रॉम अदर सर्कल्स, कि जी एवेल्यूशन तो हमसे करवा लेते हैं वो, लेकिन गुर्दा जो है वो किसी और डोनर से लेके, परचेज डोनर से लेके ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं। पेशेंट कोई और होता है जी, जो डोनर होता है जी, डोनर। इसके ऊपर फिर हम लोगों ने डेलिब्रेट किया, हमने अपनी एक्सपर्ट की टीम के साथ डिस्कशंस की, हेल्थ डिपार्टमेंट को ऑन बोर्ड लिया, हमने बताया भी उन्हें। तो हमने फिर ये एक मैकेनिज्म डेवलप किया जी कि एक एफिडेविट जिसके अंदर 5 लोग साइन करेंगे, थिएटर स्टाफ, ऑपरेटिंग सर्जन, एनेस्थेटिस्ट और हॉस्पिटल का डायरेक्टर। ये एक एफिडेविट पे साइन करेंगे जी कि ये वही डोनर है जो वैलिडेट हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, उस डोनर की पोस्ट ट्रांसप्लांट एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वैलिडेटेड बाय अ कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, वो जब तक हमारे पास नहीं आएगी उस वक्त तक हम लोग यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वही डोनर है। तो अभी मेरे पास ये भी उन्होंने भी फ़ाइल लेके आए हैं जिसमें उन्होंने पिंडी से हमें जो ये सारी वेरिफिकेशन सेंड की हैं। अब ये थोड़ा सा चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं और अब वो हॉस्पिटल जिनके ऊपर कुछ शक भी था वो भी, उनके भी कान खड़े हो गए हैं जी कि पी होटा जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा सर्विलेंस एंड विजिलेंस कर रहा है जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने बताया कि ये गैर कानूनी तो है और ये एक इसका पहलू ये है कि ये नुकसानदेह तो है, लेकिन गैर कानूनी भी है और इसको किसी सूरत भी जो है वो कानूनी नहीं कहा जा सकता जब से पिहोटा का ये एक्ट आया है।
تو اس میں اکثر میں بھی کئی سالوں سے یہ رپورٹنگ کر رہا ہوں، جب بھی پیہوٹا کوئی ریڈ کرتی ہے FIA کے ساتھ مل کے، تو اس میں جو ڈاکٹرز پکڑے جاتے ہیں وہ ماشاءاللہ پڑھی لکھی کمیونٹی ہے، تو وہی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں. تو یہ ایک گھرونہ کاروبار جس کو ہم کہتے ہیں. لیکن وہی میں آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ وہ کمیونٹی، چونکہ آپ بھی اس کمیونٹی کے ہیں، ڈاکٹر کمیونٹی اس میں جو ہے وہ جب ملوث ہوتی ہے تو سر اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑا اچھا آپ نے کوشچن کیا، اور اس کے اوپر ہمیں بھی بڑا سخت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری جو اپنی کمیونٹی ہے وہ اس کے اندر کیوں انوالو ہوتی ہے. اس کے دیکھیں انوالو کی وجہ سے آل فائنینسز ہیں. اس ٹرانزیکشنز کے اندر بہت زیادہ پیسہ انوالو ہوتا ہے. اس کے اندر جو بھی فارنر ریسیپینٹس ہوتے ہیں، جو عرب ممالک سے یہ لوگ تھرو انٹرنیٹ اور تھرو ڈفرینٹ سورسز وہاں سے انگیج کر کے یہاں بلاتے ہیں، ان سے یہ اچھا والا پیسہ لیتے ہیں. یہ اٹ از آل دی منی ٹرانزیکشنز جو کہ انہیں اس غلط کام کی طرف ڈالتی ہیں. تو میری تو ان کو ایڈوائز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسکلز دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا ہوا، اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے اس سے انسان کی خدمت کے لیے لگائیں، چہ جا کے اس غیر قانونی کام کے اندر وہ خود بھی جیل میں جائیں اور مریض کا بھی جو ہے اور ریسیپینٹ کا بھی نقصان کریں. تو میری تو ایڈوائز ایز اے DGP ہوتا ان ڈاکٹرز کے لیے یا وہ لوگ جس کے اندر انوالو ہیں کہ اب ہمارا قانون اتنا سخت ہے اور ہمارا سسٹم اتنا روبسٹ ہے، اور ابھی اس کے اوپر اور بھی ڈیلیبریشنز کر رہے ہیں جو کہ میں اس وقت تو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ ہماری یہ سیکرٹ مومنٹس ہوتی ہیں. اس میں گنجائش کوئی نہیں رہ جاتی فار دی انلیگل ٹرانسپلانٹیشن. اور یہ میرا میسج ہے ایز اے ڈاکٹر جنرل کہ جو لوگ بھی یہ سن رہے ہیں، جو بھی یہ حلقے جو انلیگل ٹرانسپلانٹ میں انوالو ہیں، کہ اب آئندہ آنے والوں مہینوں کے اندر، ہفتوں کے اندر یہ ان کے پاس گنجائش ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب ہمارا جو نیا ڈرافٹ ہو رہا ہے قانون جو میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اس کے اندر سزائیں بہت سخت ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر جرمانہ ہے وہ کافی زیادہ ہے. اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کی جو اپریہینشنس کے بعد پھر ان کے اوپر جو سرویلنس ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ ساری عمر کے لیے یہ اپنی جو پروفیشنلزم، اپنی لائف جو ہے یہ گنوا بیٹھیں گے. تو میری تو ایڈوائز یہی ہے کہ آپ اس کام کے اندر بالکل نہ ہاتھ ڈالیں، کیونکہ اب ہماری سرویلنس. نیا قانون کوئی سخت قانون آ رہا ہے ڈاکٹر؟ جی، نیا قانون اس لیے کہ اس قانون کے اندر جو پہلے جو قانون تھا پنجاب، اس کے اندر 17 سیکشنز تھے. تو اس کے اندر ہم لوگوں نے تقریباً کوئی 47 سیکشنز ایڈ کیے ہیں. ابھی ہماری بڑی ڈیٹیل ڈیلیبریٹ ڈسکشنز ہو رہی ہیں اس کے ساتھ جو ایکسپرٹس ہیں. ابھی پچھلے ہفتے میٹنگ ہوئی، اگلے ہفتے بھی ہونی ہے، اور ابھی یہ ڈرافٹ جانا ہے مانیٹرنگ اتھارٹی کے پاس، پھر کیبنٹ میں، پھر یہ جائے گا ان کمیٹی آف دی نیشنل اسمبلی، اینڈ فائنلی اٹ ول بی ڈرافٹڈ ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ کی ہیں. تو اس کے اندر ہم لوگ اسپیشل کورٹس، اور اس کے اندر ہم لوگ ویجیلنس سیل کے اندر اسی پیہوٹا کے اندر اسپیشل اسکواڈ آف دی پولیس جو ہے رکھنا چاہ رہے ہیں، تاکہ یہ ساری کی ساری ڈیلیبریشن پیہوٹا کی جی پیہوٹا کے ساتھ یہ اٹیچ ہوگا، تاکہ جو بھی یہاں سے انفارمیشن، اس وقت آپ دیکھیں کہ پیہوٹا پولیس اینڈ FIA جو ہے وہ ان ڈفرینٹ کمپارٹمنٹس آپریٹ کر رہی ہے. ہماری کوارڈینیشن کے ساتھ بڑی ضروری ہے. جو ٹیکنیکل سوال ہم نے پوچھنے ہیں ان مجرموں سے یا ان ملزموں سے جو پکڑے گئے ہیں، وہ ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں پولیس کی انویسٹیگیشن اتھارٹیز کو جی ہیں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ چیزیں تھوڑی سی یہ جو آپس میں کوارڈینیشن ہے اس کی کمی ہے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس ڈرافٹ کے اندر چیزیں ایڈ کی ہیں کہ ڈپارٹمنٹ آف ہوم جو ہے اور IG جو ہے وہ ہمیں ایک اسپیشل ڈپیوٹ کریں گے آفیسرز، جو کہ یہیں پر ہی بیٹھیں گے، اور جب بھی کوئی ریڈ انفارمیشن ہوگی تو وہ سارا انہیں سے چینلائز ہوگا، اور اس سے چیزیں اور بہت بہتر ہو جائیں گی، اور چیزیں جو ہے ہمارے لیے ایک ڈوئل فارم میں آ جائیں گی. بہت سارے جو ہے وہ اس میں ملزمان پکڑے بھی جاتے ہیں، پھر بالآخر جو ہے وہ ضمانت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس قانون کے بعد کتنا یہ ہوگا، سختی ہوگی کہ ضمانت جلدی نہیں ملے گی؟ اس میں ہم لوگوں نے اسپیشل کورٹس کی جو ہے پروویژن ڈالی اس کے اندر، کیونکہ ہمارے یہاں آلریڈی کورٹس جو ہیں دے آر ویری مچ اوور ویلڈ ود لاٹ آف کیسز ہی ہیں. تو ہماری کورٹس کے پاس جو کیسز کی جو تعداد ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی طرح ہمارے جو پروسیکیوشنس کے جو محکمے اور ہمارے لیگل لوگ ہیں جو ہیں ان کے اندر بھی ابھی کمی ہے. تو ہم نے ایڈوائس اور ریکویسٹ کی اسی قانون کے تحت کہ ہمیں اسپیشل کورٹس دی جائیں، تاکہ پیورلی انہی کیسز کو ان کورٹس کے اندر پرائرٹی بیسس پہ سنا جائے، اور اسپیشل جو ججز ہیں وہ اس کے لیے مختص کیے جائیں، تاکہ وہ، کیونکہ یہ ایک بڑا ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے یہ والا. اس کو اگر آپ کلب کرتے ہیں ایک دیوانی اور سول کیسز کے اندر، تو وہاں پر یہ جو ہے کیس یہ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے، اس کی جو سینسٹیوٹی ہے وہ وہاں پر ایڈریس نہیں ہوتی. بالکل ڈاکٹر صاحب، پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کا جو اپنا ونگ ہے، لیگل ونگ، یہ کتنا اسٹرانگ ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا جو لیگل ونگ ہے وہ چونکہ ہمارا لیگل ونگ جو ہے وہ FIA کو اور پولیس، پنجاب پولیس کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. نمبر 1 ہمارا جو لیگل ونگ ہے، جو کیسز آتے ہیں ہمارے پاس اس کے لیے اپروول کے لیے رجسٹریشن، اس کے اندر اس کے جو بھی لیگل ایشوز ہیں، جیسے کہ فیملی ٹری کی ویریفیکیشن ہے، فیملی ٹری کی جو کلیئرنس ہے، وہ ہماری لیگل ونگ سے کروائی جاتی ہے. کیونکہ کچھ فیملی ایشوز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جو ڈائریکٹر لیگل جو ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں،
وہی ہم ایڈوائز کر سکتے ہیں. اسی طرح کورٹس کے اندر جو ہیں وہ ڈائریکٹلی تو نہیں یہ جاتے, لیکن انڈر دی ایڈوائز آف دی FIA اینڈ دی پنجاب پولیس یہ کیسز کو جا کے سپورٹ کرتے ہیں اور وہاں پر پلیڈ بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ, جس طرح یہ 14 سالہ بچے کا کیس آیا ہے ابھی آپ کے سامنے ہی ہے یہ, اور آپ نے FIA کو جو ہے وہ اس میں لکھا ہے کہ وہ اس کیس کو انویسٹیگیشن کریں, تو اس طرح کے غریب لوگ ہیں, یہ ان کو پتہ نہیں ہوتا, اویئرنیس نہیں ہے, تو ظاہر ہے ان کو کیس لڑنے کے لیے ان کے پاس تو وکیل نہیں ہوگا, تو ایسی صورت میں پیہوٹا ان کی معاونت کرتا ہے یا FIA معاونت کرتا ہے؟ جی بالکل, پیہوٹا جو ہے وہ بالکل ایز این اٹارنی جو ہے ان کی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, کیونکہ اب یہ کیس جو ہے, اب یہ اپلیکیشن ہمارے پاس آ گئی ہے, تو ہمارے ہی لیگل جو, کیونکہ بے شمار کیسز ہیں ہمارے پاس اس وقت, ہمارے ہی جو وکیل ہیں جو فیصل آباد, ملتان, پنڈی اور لاہور کی کورٹس کے اندر, ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, سیشن کورٹ کے اندر جاتے ہیں, اور وہ پیہوٹا ہی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے ان کیسز کو. جو ہیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے میں میری ایڈوائس یہی ہے لوگوں کو جو کہ ان ایجنٹس کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں کہ آپ پلیز ہماری ایک ہیلپ لائن ہے 1109, اس کے ذریعے جب بھی آپ نے کوئی ٹرانسپلانٹیشن کی ایڈوائس لینی ہو تو وہاں سے لیں اور ان ایجنٹس کے ہاتھ نہ چڑھیں. اب ہم نے ایک اور کام بھی کیا ہے, میں آپ سے شیئر کر لوں کہ یہ پک ہوتے ہیں جو ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹس ہیں ڈائلسس سینٹر کے اندر سے, یہ جو بھی ڈائلسس سینٹر رجسٹرڈ بائی پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن ہے, تو وہاں پر بے شمار لوگ ہوتے ہیں جنہیں گردے جو ہیں یا لیور کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے میچنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو یہ وہاں پر جا کے ان سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں جی کہ ہمارے پاس ڈونرز ہیں, تو لوگ بیچارے جو ہیں ان کے جال میں, جھانسے میں آ جاتے ہیں, اور پھر وہ اس ٹریک پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں جی کہ آپ کے پاس ڈونر نہیں ہے, بندہ آپ کا مر جائے گا, تو گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دینی, لیکن بے شمار لوگ کرواتے ہیں, ہم ہی آپ کا کروا دیتے ہیں جی. تو اسی طرح ہم لوگوں نے ڈائلسس سینٹر کے اندر اویئرنیس پروگرام سٹارٹ کیے ہیں, ہمارے ویجیلنس کے اور ٹیکنیکل کے لوگ وہاں جاتے ہیں, ان ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور تمام پیشنٹس کو وزٹ کرتے ہیں جی کہ آپ نے یہ ہیلپ لائن یوز کرنی ہے, یہ طریقہ ہے آپ کا ڈونیشنز کا, اور آپ نے ایجنٹ سے اس طرح بچنا چاہیے. تو اس سے بھی خاطر خواہ جو ہے وہ انفارمیشن ڈیلیور بھی ہو رہی ہے, اور لوگ جو ہیں اس نیٹ کے اندر, اویئرنیس کے نیٹ کے اندر آ رہے ہیں. کتنے فیصد چانسز ہوتے ہیں کہ یہ لوگ خود, جو غریب لوگ ہیں, ان کو یہ خود ہی چاہتے ہیں کہ جی گردہ لے لیں اور کچھ پیسے ہمیں دے دیں؟ دیکھیں گردے کی جو اور لیور کی جو آرگن کی جو شارٹیج ہے نا, دس از دی ایشو جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا اس انلیگل ٹریک پہ چڑھتے ہیں. زیادہ تر کڈنی ٹرانسپلانٹ کے کیسز آتے ہیں, ہم نے کم سنا ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ کا بھی کوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لیور ٹرانسپلانٹ ابھی شروع ہوا ہے. میں آپ کو بھی فگر شیئر کروں کہ ہمارے پاس اس سال 2022 جو ہے, جو بھی گزرا ہے, ہمارے پاس 611 رینل ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں پنجاب کے اندر, جو کہ بڑی اچھی سبسٹینشیل فگر ہے جی, جو کہ پچھلے سالوں سے بہت اچھی ہے جی. اسی طرح لیور کے اندر سبسٹینشلی ہمارا جو پروگرام PKLI کے اندر اور جو شیخ زاید کے اندر اسٹارٹ ہوا ہے, 243 لیور ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں, اور بون میرو 242 ہوئے ہیں, اور کارنیا کے ٹرانسپلانٹ جو ہیں وہ 446 ہوئے ہیں. تو اگر ہم اس ٹرانسپلانٹ کی اگر اسٹیٹس دیکھیں تو یہ ایک بڑی اچھی فگر ہے جو کہ ہمیں 2022 کے اندر ہم نے اچیو کی ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ اس ادارے کو فعال کیا ہے, رجسٹریشنس ہم نے اوپن کی ہیں, اور اس کی مانیٹرنگ ہم لوگوں نے اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کیا ہے. سرجنس کی تعداد کو بڑھایا ہے اور اس کو ہم ریپلیکیٹ کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ہیومن ریسورس بھی بڑھے اور لوگ لیگل ٹرانسپلانٹ کی طرف جانا شروع ہوں. اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز بھی شیئر کروں کہ جب ہم نے یہ چیزیں دیکھیں کہ لوگ انلیگل ٹرانسپلانٹ کیوں جاتے ہیں, اس کی ایک مین وجہ یہ ہے کہ آرگنس کی شارٹیج ہے. مجھے اگر گردے کی ضرورت ہے اور میرے پاس فیملی میں کوئی دینے والا نہیں ہے, ڈونر نہیں ہے, اگر ہے بھی تو نہیں دے رہا, تو اب میرے پاس آپشن 2 رہ جاتی ہیں, یا میں مینٹیننس ڈائلسس پہ زندگی گزاروں یا میں انلیگل ٹرانسپلانٹ کی طرف جاؤں. انلیگل ٹرانسپلانٹ چونکہ قانون میں منع ہے اور یہ انلیگل ہے, اس کے اوپر سزائیں ہیں, تو اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ وہ چنک ہے جو کہ ان ایجنٹس کے ہاتھ چڑھتی ہے. اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دنیا نے کیا کیا ہے کہ دنیا نے ڈیزیزڈ آرگن ڈونیشن پروگرام سٹارٹ کیا, جسے کہتے ہیں بعد از مرگ اعضاء کی پیوند کاری. یہ وہ ایریا ہے جس کے اندر بے شمار آرگنز جو ہیں نا ہم ڈیزیز باڈی سے لے کے اور ان لوگوں کو دے سکتے ہیں جن کی زندگیاں بچ سکتی ہیں, جو کہ زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر ہوتے ہیں, گردوں کے فیلر کی وجہ سے ڈائلسس میں ہیں, لیور فیلیز کی وجہ سے کئی دفعہ وینٹیلیٹرز پہ ہوتے ہیں. تو اسپین کے اندر, UK, USA, سعودی عربیہ, کویت, میں نے خود یہ وزٹ کیا ہے, ان کے اندر بڑے روبسٹ سسٹم ہے یہ والے دیں. لیکن ہمارے یہاں ایسا ہوگا, لوگ دیں گے سر؟ ہم لوگوں نے اس کے اوپر بڑی ڈیلیبریشنس کی ہیں, ہم لوگ وے فارورڈ بہت آگے نکل گئے ہیں. آرگن پریکورمنٹ سیل ہمارا بن گیا ہے, تقریباً 40-50 کروڑ روپیہ لگا ہے اس پہ گورنمنٹ کا, پنجاب گورنمنٹ کا.
ہماری کمیشننگ ہوگی اس کے اوپر. ہمارے اویئرنیس پروگرامز جو ہیں وہ بڑے فعال طریقے سے چل رہے ہیں اور پورے مہینے کا ہم لوگوں نے ایک ٹائم لائن دی ہوئی ہے. مختلف یونیورسٹیز میں, کالجز میں, مدارس میں ہم لوگ جا رہے ہیں. اسی طرح ہم لوگوں نے برین ڈیتھ پالیسی جو کہ اس کا ایک بیک بون ہے اس ڈیزیز آرگن کا, اس کے لیے ہم نے جو پنجاب کے بہترین کنسلٹنٹس تھے ان کو بٹھا کر اسی آفس کے اندر ان سے ساری ڈیلیبریشن کروائی اور ان سے وہ پالیسی اکارڈنگ ٹو دی اسلامک پرسپیکٹیو اینڈ ویسٹرن پرسپیکٹیو ویٹ کروایا ہے. وہ پالیسی ہم لوگوں نے مانیٹرنگ اتھارٹی کے پاس بھجوا کے وہاں سے اپروول لے لیا ہے. اب اس ڈرافٹ کے اندر بھی آ جائے گی جو ہمارا اپروو ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ایک برین ڈیتھ ایویلویشن اینڈ ڈکلریشن کمیٹی ہم نے نوٹیفائی کروا دی ہے فرام دی سیکرٹری ہیلتھ, جو کہ جب اب ہماری ایک میٹنگ ہونی ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے چیئرمین کے ساتھ اور PKLA کے ڈین کے ساتھ میری, جس کے اندر ہم نے یہ 17 اسٹیپس جو ہے نا کہ یہ جو پیشنٹس آئیں گے جب ڈکلیئر ہو جائیں گے برین ڈیتھ تو ان کی کن کن اسٹیپس کے ساتھ ہم نے وے فارورڈ آگے چلنا ہے. تو اس کے اوپر مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ود نیکسٹ 3-4 منتھس جو ہیں ڈیزیز آرگن ڈونیشن پروگرام کو فعال کر دیں گے. اور سر یہ ہوگا کہاں پر یہ بینک؟ یہ جو ڈونر ہاسپٹل ہے وہ ابھی ڈکلیئر ہوا ہے پنز, دیٹ از LGH, کیونکہ ہمارے پاس سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ سے پیشنٹس وہاں آتے ہیں, ان کا ICU بہت بڑا ہے اور یہاں سے ہم لوگوں نے اپنا ہی OPC سیل وہاں بنایا ہے, اس کی پوری ٹیم ہے. اور وہ جب ڈکلیئر کریں گے ڈیتھ ڈکلیریشن کے بعد ہماری ٹیم کے لوگ اور پنس کے جو کنسلٹنٹس ہیں وہ فیملی کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے, کاؤنسل کریں گے. اف فیملی الاؤز جو ہے تو پھر ہم ایک ایکسپرٹ کی ٹیم کو بھیجیں گے جو کہ وائبل آرگنز کو پہلے مینٹین کرے گی, پھر آپریٹ کرے گی, اور اس کے بعد پھر ایک آنریبل بریل جو ہے نا, جس طرح ایک ڈیڈ باڈی کا کیا جاتا ہے, اس کی کمپنسیشنز, اس کے ایون کے ایوارڈز تک ہم نے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ فیملی جو غریب لوگ ہیں اس وقت تمام خرچہ جو اس وقت آیا ہوگا پوسٹ ڈیتھ ڈکلیریشن جتنا خرچہ ہوگا وہ PHOTA, دی ریسیپینٹ ہاسپٹل اینڈ دی ڈونر ہاسپٹل بیئر کرے گا. بالکل. اور سر یہ کتنی دیر تک کوئی بھی آرگن اگر آپ محفوظ کریں گے بینک میں تو اس کا ٹائم کتنا ہوگا کہ وہ محفوظ رہے گا اور آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں برین ڈیتھ ڈکلیریشن کے بعد ہم لوگ اس پیشنٹ کو وینٹیلیٹرز پہ مشین پہ چلاتے ہیں جی, تو ہمارے پاس تقریباً 24 to 48 آورس تک میکسیمم ہوتا ہے جب یہ آرگنز وائبل ہوتے ہیں اور اچھی فارم میں لگ سکتے ہیں. جتنا ڈیلے کریں گے تو ان کی جو لائف ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. کارنیا جو ہے اگر ہم لوگوں نے کارنیا نکال کے, کیونکہ کارنیا سب سے آسان ہوتا ہے ریٹریو کرنا, اور کارنیا جو ہے وہ اندھے لوگوں کو اگر ڈونیٹ کیا جائے تو یہ بہت بڑا کار خیر کا کام ہے. تو آپ کے توسط سے, اس چینل کے توسط سے میں جو بھی لوگ سن رہے ہیں, جو بعد از مرگ پیوند کاری ہے یہ پوری دنیا کے اندر بڑی فعال ہے. سعودی عربیہ کے اندر, ایران کے اندر جتنے اسلامی ممالک ہیں ان کے فتوے ہیں, ان کے علماء نے فتویٰ دیا ہے, اور لوگ اپنی ڈیتھس کے بعد ان کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ بڑے آرام سے کنسنٹ دے دیتے ہیں. ان کے گردے, جگر, آنکھیں جو ہیں وہ ان لوگوں کو لگ جاتی ہیں جو بیچارے اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتی ہیں. یہ بڑا کار خیر کا کام ہے, یہ انسانیت اور کے تقاضوں کے مطابق ہے اور اسلام کے عین پرنسپلز کے مطابق ہے. اور بالکل جس طرح ہمارے وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا بھی میں نے سنا کہ انہوں نے اپنے لائف میں جو ہے وصیت کی ہے, تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ لائف میں ہی وصیت کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کوئی ڈیٹا مینٹین کریں گے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے جی. ہماری ویب سائٹ ہے 1109 ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے, ہمارا آفس کھلا ہوا ہے, آپ یہاں فون کریں, رجسٹریشنز کے نمبر ہیں. ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ یہاں پر ایک 152 لوگ ہیں, سارے رجسٹرڈ ہیں. اس وقت ہمارے پاس 600+ لوگوں نے ڈونر کارڈ بنا لیے ہیں. ینگسٹر زیادہ ہیں اس کے اندر. ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں. دیکھیں یہ جتنے لوگوں کا پول بڑھے گا, اویئرنیس آئے گی, گھروں کے اندر آئے گی. ہمارے ہاں لوگوں کی ہیلپ کرنا, آرگنز کو دینا نمبر 1, اور دوسرا ہے کہ غیر قانونی جو ایلیگل ٹرانسپلانٹیشن ہے اس کو ختم کرنا. اس ذریعے ہو سکتا ہے کہ ہم ڈیزیز آرگن ڈونیشن پروگرام کو فعال جلد از جلد کریں. ڈاکٹر صاحب, پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کی اگر بات کریں تو صرف آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ غیر قانونی پیوند کاری کو روکیں, بلکہ جو کہ قانونی پیوند کاری ہے اس وقت پنجاب میں مختلف رجسٹرڈ اسپتال ہیں, تو کتنی فیسلٹیز لوگوں کے پاس موجود ہیں, وہ کسی اسپتال میں جا کر, کسی سینٹر میں جا کر کتنے ٹائم کے اندر اس کے پاس ڈونر بھی ہے وہ اپنا پلانٹیشن کروا سکتے ہیں؟ لیکن یہ ہمارے پاس اس وقت رجسٹرڈ پنجاب میں ہاسپٹل ہیں وہ 64 ہیں, ٹھیک ہے جی, جو کہ رینل کے ہیں, جو کہ گردے کی پیوند کاری کی طرف جا رہی ہیں. اس کے اندر سب سے زیادہ ہاسپٹل رجسٹرڈ ہمارے پاس لاہور میں ہیں. لاہور کے اندر پبلک اور پرائیویٹ دونوں ہاسپٹل رجسٹرڈ ہیں. اگر کسی نے پبلک ہاسپٹل میں جانا ہے تو ہمارے پاس شیخ زاد ہاسپٹل ہے, PKLA میں بہت بڑا چنک ہے جو وہاں پر آپریٹ ہوتا ہے. اسی طرح جنا ہاسپٹل ہے, سروس ہاسپٹل ہے, اور پرائیویٹ کے اندر بھی بے شمار اسپتال ہیں. سر پرائیویٹ طور پہ کتنا مہنگا یہ ہے
دیکھیں وہاں پر بھی کوئی کنسیشن پیشنٹ کے لیے ہوتی ہے؟ دیکھیں جو پبلک سیکٹر ہاسپٹل ہے وہاں پر تو یہ ٹوٹلی فری کیا جاتا ہے جی. اگر اس کی اگر کاسٹ دیکھی جائے تو تقریباً یہ 1.5 to 2 ملین تک جو ہے نا اس کی ایک رف کاسٹ اسٹیمیشن ہے، جو کہ ایک گردے کے ٹرانسپلانٹ کے اوپر خرچہ آتا ہے جی، جس میں تمام ٹیسٹ ہیں، آپریٹیو پروسیجرز ہیں، پوسٹ آپریٹیو میڈیسنز ہیں جی. تو ڈفرینٹ جو پرائیویٹ ہاسپٹل ان کے ڈفرینٹ ریٹس ہیں، اس کا مجھے اس وقت میں بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک پیشنٹ ماشاءاللہ جب وہ ٹرانسپلانٹیشن کروا لیتا ہے، لیور کی بات کریں یا کڈنی کی بات کریں، تو آپ کا ٹیکنیکل رائے، چونکہ آپ خود پروفیسر ہیں، میں ٹیکنیکل رائے چاہتا ہوں کہ کچھ ہم نے سنا ہے تاثرات ہوتے ہیں کہ پیشنٹ جو ہے وہ جو سروائیول ریٹ ہے اس کا 5 سال سے 10 سال کے درمیان ہوتا ہے، تو یہ ریومرز ہیں، یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں جو کڈنی ہم لگاتے ہیں یا ہم لیور لگاتے ہیں وہ 100% اس کا اپنا نہیں ہوتا، ہم لوگ کسی اور انسان سے جو کہ ریلیٹیو ہے اس کا فرسٹ ڈگری وہ لگاتے ہیں. اس کے ساتھ ہمیں کوئی دوائیاں دینی ہوتی ہیں، کہتے ہیں امیونو سپریسو میڈیسنس، جو کہ انسان کی قوت مدافعت کو کم کر دیتی ہیں. اب یہ نارمل انسان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں لیور کے اور کڈنی کے پوسٹ ٹرانسپلانٹ، یہ مختلف انفیکشنس ان پہ اٹیک کر سکتی ہیں. تو اس کی وجہ سے اگر ہم کمپیئر کریں نارمل لائف سے، تو ان کی جو نارمل لائف ود دی نارمل ہیومن بینگز ہے وہ ہم کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ امیونوپریسو ڈیولپس. لیکن اگر آپ سکسیس کی بات کریں تو 95% to 100% رینل ٹرانسپلانٹ کی سکسیس ہے، اور گرافٹ سروائیول جو ہے وہ تقریباً 5 سال سے 10 سال تقریباً 90% سے زیادہ جی ہیں. اگر بہت اچھی کیئر کی گئی ہے، پیشنٹ بڑا کمپلائنٹ ہے اور اس کو دوائیاں وقت پہ مل رہی ہیں، اس کے ٹیسٹ ٹائم پہ ہوتے ہیں، تو ہم نے اور اس میں اگر ایج کی بات کرنے کے نوجوان اگر ینگ لڑکے ہیں جی ینگ لڑکیوں کی رسپانس زیادہ ہے. لیکن اگر وہ لوگ ہیں جو ڈائبیٹک تھے، جو ہائپرٹینسو تھے، یا ان کو کوئی اور کنجنٹل اناملی تھی، اس کے اندر پھر پرابیبلٹی اینڈ پرسنٹیج آف سروائیول آف دی گرافٹ اینڈ دی پیشنٹ جو ہے اسی طرح کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل سر، آپ نے آپ سے تفصیلاً بات کی. آپ نے بطور پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی پیہوٹا ڈی جی کے طور پر کام کر رہے ہیں. فیوچر میں پیہوٹا کو سر آپ کیا کیا اقدامات کرنا چاہتے ہیں؟ لیکن جی پیہوٹا جو ہے یہ اس کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے ایز اے ادارہ. سب سے پہلے تو ہے کہ ہم اس ڈرافٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈیلیبریشنز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بیک بون ہے جو ہے تمام ٹرانسپلانٹیشن کے پروسیس کی جی ہیں. تو یہ کیونکہ 3-4 سال پہلے یہ کوائن ہوا تھا کانسیپٹ جو ہے، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ پرانے ڈرافٹ کے اندر کافی نارملیز ہیں، تو ہمارا سارا ضرورت بھی تھی. جی بالکل اس کی ضرورت بھی تھی. ڈیفینیٹلی وقت کے ساتھ ساتھ آپ بھی دیکھتے ہیں کہ امینڈمنٹس اور ڈیلیبریشن کی ضرورت پڑتی ہے جی ہیں. ایک تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، دوسرا ہم چاہ رہے ہیں کہ اپنا جو کیڈاور اور جو یہ ڈیزیز آرگن ڈونیشن پروگرام ہے اس کو ہم جلد از جلد فعال کریں. تیسرا ہم اس کے ساتھ ہی جو ہے وی آر ویری مچ تھینکفل ٹو دی آنریبل منسٹر اینڈ دی سیکرٹری ہیلتھ. انہوں نے ابھی پیہوٹا کو ہے وہ بائی دی اپروول آف دی آنریبل چیف منسٹر انہوں نے ہمیں 16 کنال جگہ جو ہے وہ نالج پارک میں دی ہے. اس کے اوپر ہم اپنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ونگ اینڈ سینٹر بنا رہے ہیں، جس کے اوپر ہم لوگ ٹرانسپلانٹیشن کے اوپر جتنی بھی ڈیلیبریشنس ہیں، ان کی ٹریننگ ہے، اسکل لیبس ہیں، ریسرچ ہے. یعنی کہ جو کارنیا کے لیے فلوئڈ آتا ہے جو وہ تقریباً کوئی 10 سے 15 لاکھ کا امپورٹ ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ریسرچ کر کے ہم اس کو خود بنائیں یہاں پر، تاکہ یہ جو پیسہ کارنیا کی اس کے اوپر پریزرویشن کا یہ ہم سیو کر سکیں. نہیں ہے اس طرح بہت سارے ایریاز ہیں کہ کارنیا کیسے نکالتے ہیں، پریزرویشن آف دی آرگنس کیسے کی جاتی ہے، ٹرانسپورٹیشن آرگن کیسے کی جاتی ہے، یہ سارا ہم اس ریسرچ سینٹر کے اندر کریں گے جو کہ ہمیں پنجاب گورنمنٹ نے لاء کیا، تو اس کا ہم کام کر رہے ہیں. سر بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، ٹائم دیا. ناظرین، ڈی جی پیہوٹا پروفیسر شہزاد انور، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یورالوجی سروسز اسپتال ہمارے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بات کی. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین ہم آج پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی میں موجود ہیں اور ڈپٹی ڈائریکٹر ویجیلنس جو اس اتھارٹی کے عدنان بٹی میرے ساتھ موجود ہیں. بٹی صاحب، یہ جو واقعہ پیش آیا جس کے اوپر جو ہے وہ ایک 14 یا 15 سال کا بچہ ہے، اس بچے کو ورگلا کر جو ہے وہ پنڈی لے کر جایا گیا، تو اس میں ایکچولی اندر کے حالات کیا ہیں؟ کیا آپ کے پاس یہ مدعی آپ کے پاس پہنچے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ میاں صاحب، آپ نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا. یہ ہمیں 3 جنوری کو جو ہے ڈائریکٹر جنرل پنجاب ہوٹا نے مجھے جو ہے نا ایک ٹیکسٹ کیا کہ بھئی یہ کیس رپورٹ ہوا ہے اور پیشنٹ جو ہے اس ٹائم گنگا رام میں یورالوجی وارڈ میں ایڈمٹ ہے، عبداللہ نام کا پیشنٹ. تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ، جس میں ٹیکنیکل ٹیم بھی تھی، وہاں ہم گئے اور وہاں جا کر اسے وزٹ کیا فزیکلی.
جو ٹیکنیکل ٹیم نے ہماری ایویلویٹ کیا پیشنٹ کو اور جو ڈاکٹرز کی رپورٹ تھی وہ ہم ساتھ سارا ریکارڈ لے آئے تھے، تو اس میں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ اس کا جو ہے نا انسیجن بھی موجود تھا اور کڈنی جو ہے نا ایکسٹریکٹ کیا گیا تھا. تو وہ رپورٹ ہم نے جب دے دی تو کیونکہ یہ بیسیکلی ایسا تھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ 20-22 دن پہلے، جو ایڈمٹ ہونے سے 20-22 دن پہلے 8 یا 9 تاریخ کو گھر سے غائب ہوا تھا. اس کے بعد 18 تاریخ کو 8-9 دن بعد اس کے والد نے FIR درج کرائی اغوا کی. 8 یا 9 دن بعد؟ ہاں، تھانہ مناوا میں، پولیس اسٹیشن مناوا میں یہ FIR درج ہوئی اغوا کی، 363 لگا اس میں. تو لیٹر آن جو ہے جو مدعی کا جو بچے کا والد ہے اور بچے کا جو بیان ہم نے ریکارڈ کیا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھئی ہمیں اس کا کوئی دوست تھا تندور والا، تندور کے والد نے اپنے بھائی سے ملوایا، جو روٹی والا تندور ہوتا ہے ان کے علاقے میں. انہوں نے دین پھر لیٹر آن جو ہے کسی فیصل اور امجد نامی بندے سے ملوایا اور وہ اسے پنڈی لے کر جا کے انہوں نے 20 یا 22 دن جو ہے نا اس بچے کے ساتھ رہے ہیں. بچہ کہتا ہے یہ ڈیلی مجھے کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ دیتے تھے، جس کی وجہ سے میں جو ہے نا وہ بس غنودگی کا شکار رہتا تھا اور جو کہتے تھے وہ کرتا رہتا تھا. نوکری کا اسے جھانسا دیا گیا تھا نوکری کا جھانسا اصل میں. تو پھر اس کا 20 اور 21 دسمبر کی شب، 20 اور 21 دسمبر 2022 کو اس کا آپریٹ ہو گیا. جو اس میں نام سامنے آ رہے ہیں، پھر اس کا والد جو ہے یہ کل کس اسپتال میں ہوا یا کوئی پرائیویٹ جگہ تھی؟ یہ جی میاں صاحب جو اس کے والد نے جو مدعی بنایا ہمارے پاس آ کر، جس نے اپلیکیشن دیا پنجاب ہوٹا کو کل کی ڈیٹ میں، اس میں اس نے 8 بندوں کا نام لیا ہے. اس میں کہا جی میگا ہاسپٹل ہے راول پنڈی میں، وہاں کا جو ہے نا وہ جو ٹیکنیشین ہے وہ شامل تھا اور اسی نے کسی جگہ پہ کرایا. اور یہ اپلیکیشن میں یہ لکھتے ہیں کہ ایک عربی نیشنل بھی آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور شاید میرا گردہ اسی کو لگایا گیا. اور اس میں 8 بندوں کا یہ نام لے رہا ہے، جس میں وہ مظہر، فیصل، ڈاکٹر فواد ممتاز خان. یہ جو پہلے بھی کیسز، ہاں، ڈاکٹر فواد ممتاز خان پہلے بھی پنجاب ہوٹا میں 3-4 پرچوں میں جو ہے نا یہ ملزم ہے، پکڑے بھی گئے تھے 18-20 ماہ یہ اندر رہے تھے. اور ڈاکٹر اویس، ڈاکٹر ارشاد، صفیہ بی بی یہ مشہور زمانہ جو ہے نا ایجنٹ ہے، جو کہ بٹا مزدوروں سے جو ہے نا انہیں ٹریپ کرتی ہے اور بٹا مزدوروں کو لے کر اور پنڈی جاتی ہے. اس کے اوپر بھی مقدمات ہیں پہلے، اس کے اوپر بھی مقدمات ہیں پنجاب پولیس میں. اور بلال کا نام لیتے ہیں، یہ 8 بندوں کا نام لیتے ہیں. اب یہ جو FIR ہے، FIR کے لیے پنجاب ہوٹا آج FIA کو جو ہے نا وہ درخواست دینے جا رہے ہیں. ہم استغاثہ دیں گے اس کا DG کی آج منظوری سے کہ ان 8 بندوں کے خلاف کارروائی کی جائے اور تفتیش میرٹ پہ کی جائے. بالکل. عدنان بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں واقعی ان کو ورگلا کر لے جایا جاتا ہے یا پھر ان کی ملی بھگت ہوتی ہے، کوئی ان کو بتایا جاتا ہے کہ اتنے پیسے آپ کو دے دیے جائیں گے اور آپ گردہ دے دیں؟ جی میاں صاحب، اس میں جو ابھی تک پنجاب ہوٹا نے 24 کے قریب FIRs کرائی ہیں، تو کئی مقدمات میں ہمیں جو بعد میں تفتیش ملی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کئی لوگ رضامندی سے جاتے ہیں، کہیں ٹریپ ہو کے جاتے ہیں. تو کئیوں کو غربت کیونکہ وہ شکار ہوتے ہیں اور لالچ دے کے کہ بھئی تمہیں اتنے پیسے ملیں گے اس کے عوض اور کڈنی آپ دے دیں، اس لیے وہ ویلنگ سے جاتے ہیں. کہیں ٹریپ ہو کے جاتے ہیں نوکری کا جھانسا دے کے، بعد میں جا کے انہیں نشے کا انجیکشن لگوایا اور اپنی مرضی سے کوئی بھی کام لے لیا. ایک تو یہ بتا دیں کہ اس وقت بچے کی صورتحال کیسی ہے، اس کی صحت کیسی ہے؟ بچہ جی پنجاب ہوٹا کی ٹیم نے اور وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے فزیکلی دورہ کیا تھا گنگا رام ہاسپٹل میں، اور بچہ تو بالکل ٹھیک ہے. ہماری کل بھی بات ہوئی تھی، نو ہی ہیز ڈسچارج اور وہ اپنے گھر میں موجود ہے. اور اس حوالے سے جو تھانہ مناوا ہے اس نے 5-6 بندے گرفتار کیے ہوئے ہیں تفتیشی جو انویسٹیگیشن ونگ نے. لیکن وہ جو کہتا ہے بچے کا والد ایاز خان، وہ کہتا ہے کہ اس میں جو ہے ہمارے ڈاکٹرز کو کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. جو ڈاکٹر تھے، ٹھیک ہے، ہاں ایجنٹوں کو کیا گیا جو ہمارے محلے کے مزدور تھے جو تندور پہ. تو آگے جب آپ FIA کے ساتھ رجوع کریں گے، یہ جب آپ کی یہ تفتیش FIA میں جائے گی تو پھر وہ مزید انویسٹیگیشن جی انشاءاللہ جی ہم پریکٹس یہ ہے کہ بھی FIA اور پنجاب ہوٹا مل کے جو ہے ریڈ کرتی ہیں، جو ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہیں ہم FIA سے شیئر کرتے ہیں اور ہمارے سے شیئر کرتے ہیں، پھر یہ ہم اکٹھا پلان کر کے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ریڈ کریں گے. تو یہ ایک جو فارنر بتایا جا رہا ہے، جس طرح درخواست میں بھی آپ نے یہ بتایا کہ لکھا ہے کہ کوئی
फॉरनर था अरबी, तो इनका जो मैच गुर्दा करते भी या नहीं करते? मियाँ साहब ये ऐसा होता है कि बेसिकली जो सबसे बड़ा अलमिया है या पंजाब की पेरीफ्री से निकल कर, पंजाब की हदूद से निकल कर ये इस्लामाबाद और पिंडी के मज़ाफ़ात में ये जो लोग चले गए हैं, इन्होंने बेसिकली जो डायलिसिस सेंटर हैं वहाँ पर एजेंट्स जाते हैं, वहाँ पर जो मरीज़ डायलिसिस करवाने आते हैं उनसे पूछते हैं तुम्हारा क्या ग्रुप है। फिर ये बट्टा मज़दूरों से एक इनके पास फहरिस्त है जिसमें इसमें मौजूद है कि कौन किसका ब्लड ग्रुप सूट करता है। तो बेसिकली जो इलीगल ट्रांसप्लांट सर्जरी की प्रैक्टिस है वो तो इसमें ये चीज़ें प्रिकॉशंस में ये अडॉप्ट नहीं किए जाते, जिसका इसलिए इसका सक्सेसफुल रेट भी 1-2% है, बंदा मर जाता है। तो फिर वो जो फॉरनर होता है तो उसको ये सारी चीज़ों का पता होने के बावजूद भी वो जो है वो गैर कानूनी ट्रांसप्लांट करवा लेता है। बिल्कुल ऐसा ही है मियाँ साहब। इसमें जो FIA को इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उस स्टेट में अगर जो फॉरनर आया है, जो भी आए हैं, और ये अगर फॉरनर कोई आया है तो उस कुछ CDRs और ट्रैकिंग सिस्टम से पता किया जाए कि उस हदूद में कौन है, और जो मुलज़म शामिल हैं तो इनको ज़ेर तफ्तीश लाया जाए। तो क्या मैसेज देंगे आप जो लोग जी सादा लोग इसमें पंजाब होटा का एक ही मैसेज है, हमारी हेल्पलाइन भी 1109 मौजूद है जिसमें हम कहते हैं कि जो मरीज़ है वो पंजाब होटा के रजिस्टर्ड जो 70 के करीब हॉस्पिटल्स हैं। 70 पंजाब में, लाहौर में कितने? लाहौर में इस टाइम तकरीबन 12 के करीब हमारे सेंटर्स मौजूद हैं, प्राइवेट और जो है पब्लिक सेक्टर दोनों जो हैं। तो उसमें जाएं अपने अजीज़ों से, अगर आपको अपने ब्लड रिलेटिव में नहीं मिलता तो आप इन लॉज में चले जाएं। इसके अलावा हमने एक स्वैपिंग सिस्टम बनाया है, आप अनरिलेटेड यानी गैर की फैमिली में भी जा सकते हैं। अगर आपका कोई डोनर जो आपसे ग्रुप मैच नहीं करता, आप दूसरी ग्रुप को दे दें, दूसरी पार्टी को, और उनका डोनर आप जो ब्लड रिलेशन में कोई डोनर नहीं मिलता। यस। और एक तो मुझे ये बता दें कि ब्लड रिलेशन में कौन कौन सा डोनर है? ब्लड रिलेशन में जी पी होटा मरीज की जान बचाने के लिए 5th डिग्री तक चले गई है। चचा, मामा, ताए, उनके बच्चे, इन लॉस मीन आप जा सकते हैं। ठीक है। तो ब्लड रिलेशन होना चाहिए, कोई डिग्री नहीं है, 4th 5th डिग्री तक भी चला जाए, यानी इतनी गुंजाइश है। यस। तो इसके बावजूद भी फिर जो है वो, इसके बावजूद बेसिकली पंजाब होटा ने जो पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस हैं, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन वो स्टार्ट कर ली हुई है। हर यूनिवर्सिटी लेवल पे हम जा रहे हैं, हर हॉस्पिटल में हमने कैंपेन स्टार्ट कर दी है। अवेयरनेस की कमी थी जिसको पूरा किया जा रहा है इंशाल्लाह ताला, ताकि अवाम में आगाही आ सके कि किस तरह जो है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है इंसानी अज़ा की, वो किस तरह कामयाबी से। तो काफ़ी अरसा से जो है वो पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी ये कार्रवाइयाँ कर रही है। तो कौन सी ऐसी वजूहात हैं, क्यों लोग, एक तो ऐसे लोग क्यों अपना गुर्दा निकलवा देते हैं, और फिर वो लोग क्यों लगवाना चाहते हैं जब आपने बताया कि चांसेस जो है इसके जस्ट 2% होते हैं? जी मियाँ साहब, अभी तक तो हमने जो 24 FIRs दी हैं, और 24 FIRs में जिन लोगों ने इलीगल ट्रांसप्लांट सर्जरी कराई है, अभी तक हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक वो कोई भी बंदा नहीं बचा। जिसने करवाई है वो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई है। लेकिन ये है कि जो है इनका ट्रैपिंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि इस तरह, क्योंकि मरीज़ होता है उससे अपनी जान की फ़िक्र होती है, उनके लवाहिकीन को ये जो है डायलिसिस सेंटर से या अपने ऑनलाइन पेजेस से ट्रैप करके कि भैया आए आपको हम गुर्दा दिलवाते हैं। और तो क्या ये वजह तो नहीं है कि ये सस्ता कर देते हैं उसकी निस्बत जो आपके रजिस्टर्ड इदारे हैं? जी नहीं, बल्कि हमारे रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स में इसका रेट कम है। शेख जायद में चले जाएं, गवर्नमेंट स्पॉन्सर करती है, 4-5-6 लाख रुपए में गुर्दे का ट्रांसप्लांट है। PKLI में अगर आप अफोर्डिंग नहीं है तो फ्री ट्रांसप्लांट हो जाएगा। लेकिन सिफारिश भी तो चाहिए। वो जी उनका एक मैकेनिज्म बना हुआ है कि अगर उसके फाइनेंशियल रडार में कोई आ गया तो उसके लिए हो जाता है। तो इस सिलसिले में ये बल्कि 25 से 35 लाख के करीब चार्ज करते हैं। मरीज़ की भी जान भी जाती है और पैसे भी ज़ाया होते हैं, और मरीज़ को या उसके लवाहिकीन को इन मुकदमात का सामना भी करना पड़ता है। तो इस केस के स्पेसिफिक ये 14 साल जो बच्चा है, इस केस के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि हम उम्मीद रखें कि ये भी जो मुलजमान हैं जो इस एप्लीकेशन में नाम जिनका बताया गया है, ये गिरफ्त में आएंगे या? जी, इसमें से 4-5 के करीब जो हैं जो एजेंट्स हैं, इनिशियल प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 4 से 5 बंदे पकड़े जा चुके हैं, थाना मनावा में बंद हैं। और जो बाकी जो मेन डॉक्टर्स हैं
جس میں ڈاکٹر فواد ہے, شہزاد ہے, ڈاکٹر اویس, ڈاکٹر ارشاد, صفیہ بی بی. یہ کیونکہ آج ہم ایف آئی اے میں جب ان کا رجسٹر کروانے گے مقدمہ تو انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ. اور یہ کتنا مضبوط آپ کا قانون ہے. ڈاکٹر فواد کی اگر بات کریں تو وہ پہلے بھی کئی مرتبہ پکڑے گئے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا قانون اتنا مضبوط ہے کہ اگر کوئی گرفتار ہو بھی جائے تو وہ پھر اس کو سزا بھی ملتی ہے؟ جی بالکل. ڈاکٹر فواد 2 سال تک ہم جیل میں رہا ہے. اسے بعد میں میڈیکل گراؤنڈز پہ ہارٹ اٹیک اسے ہوئے 2, تو اس کا میو ہاسپٹل میں سرجری ہوئی, تو اس میڈیکل گراؤنڈز پہ اس کی بیل ہوئی تھی. تو ٹرائل اس کا ابھی تک چل رہا ہے. اس پی ہوٹا کی یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ پی ہوٹا نے ڈاکٹر فواد, ایک اور ڈاکٹر تھے جو ہے ان کے ساتھ, اور ایک شہزاد نامی ایجنٹ اور جو او ٹی ٹیکنیشین ہے, ان تینوں کو محکمہ صحت سے نوکری سے برخاست بھی کروایا گیا اس کرپٹ پریکٹس کی وجہ سے. اور یہ بتائیں گے کہ جو پیہوٹا ہے پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی, اس قسم کی اتھارٹی باقی صوبوں میں بھی ہے یا صرف یہ پنجاب میں ہے؟ جی یہ بیسیکلی 18ویں ترمیم کے بعد, جب یہ بیسیکلی وفاقی محکمہ تھا, 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی محکمہ بن گیا, لیکن فنکشنل پراپر یہ صرف پنجاب میں ہے. بہت شکریہ بڑی صاحب. آج ہم نے بات کی پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کے ڈی جی سے, اور اس کے ساتھ ہم نے بات کی جو ڈپٹی ڈائریکٹر ویجیلنس ہے, جو کہ مختلف اس طرح کے جو گروہ ہیں جو کہ گردوں کی غیر قانونی پیمند کاری میں جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں اور لوگوں کو ورگلا کر ان کا گردہ نکالتے ہیں. اس پورے معاملے کے اوپر بات کی ہم نے. ایک بڑا معاملہ یہ, ایک بڑی خبر یہ ہے کہ اب پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی اپنے ایکٹ میں ترمیم کرنے جا رہی ہے. جو کہ قانون تھا اس سے زیادہ سخت قانون جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. اس میں ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف جو اس میں ملوث ہوتے ہیں یا دوسرے ایجنٹ ملوث ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو ورگلا کر ان کا گردہ نکالتے ہیں یا دیگر اعضاء نکالتے ہیں, اب ان کے خلاف سخت قانون آ رہا ہے, وہ اب بچ نہیں سکیں گے. یہ پنجاب ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی اس کے اوپر ترمیم کرنے جا رہی ہے, اور ایسے لوگ جو اس گروہ میں ملوث ہیں اور لوگوں کو ورگلاتے ہیں, ان سے پیسے لیتے ہیں یا پیسے نہیں لیتے, ان کے خلاف اب سخت قانون ہوگا, وہ بچ نہیں سکیں گے. تو آج کے اس پروگرام میں اجازت چاہتا ہوں, نئے پروگرام میں نئی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.